अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक और आज मैं कराची से आपसे मुखातिब हूँ। प्राइम मिनिस्टर आए बड़ा मसरूफ दिन गुजारा और काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हमने पहले दिन ही देख ली। MQM को पहले दावत दी गई कि वो कल होने वाले कैबिनेट के इजलास में हैं, फिर बहुत वाविला मचा, वो विड्रॉ कर ली गई। फिर APC के अंदर बुलाया गया और फिर कहा गया कि MQM के फारूक सत्तार साहब से प्राइम मिनिस्टर 1-on-1 मुलाकात करेंगे, तो MQM वाले नाराज़ हो गए। PTI वालों को दावत दी गई, उन्होंने जो एक सॉर्ट ऑफ APC हो रही थी आज, उस पर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें तो आपने फॉर्मल दावत नहीं दी, अब पता नहीं ईगोज हैं क्या है, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा कि तमाम पार्टी के जो लीडर गए हुए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, किसी ने कोई स्पेसिफिक बात नहीं की प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में। वही जनरल बातें, वही नॉन बाइंडिंग कोई राय वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ जनरलिटीज़ में बात हुई। प्राइम मिनिस्टर ने आज शाम को बात की और अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी तक वो मीटिंग चल रही है कराची के बिजनेसमैन और ट्रेडर्स से, और वहाँ उन्होंने दो इंटरेस्टिंग बातें बड़ी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि हम रेंजर्स को तमाम पावर्स देंगे जो उनको चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, चाहे जिसमें कवानीन लाने पड़े, कोर्ट्स, ये वो। तो 90s का कोई ज़माना सबको याद आ गया जब आपको याद है मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाई थी और जिनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था। क्या हम उधर वापस जा रहे हैं? क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ जनरलिटीज़ में बात करेंगी? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह अपने आप को दाव पे लगा दिया इस तमाम चीज़ में, और जब हम प्राइवेटली या पीपल्स पार्टी वालों से मिलते हैं तो बकरे बचा रहे हैं खुशी से, वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं अब तमाम फेलियर सूबाई मसले का अगर हुआ तो वो नवाज शरीफ का फेलियर होगा, हम तो सुकून से बैठे हुए। क्या नवाज शरीफ ने कराची का मसला पीपल्स पार्टी का जो गले का तौक था लॉ एंड ऑर्डर का अपने गले में डाल लिया है? क्या इसके रिजल्ट्स होंगे? इन तमाम चीज़ों पर जब हम बात करेंगे, मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं शजील मेमन साहब, ये सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में थोड़ी देर में शाहिद सैयद साहब जो जनरल से सदर हैं ANP सिंध के, और साथ ही हमें वसीम अख्तर ज्वाइन करेंगे मरकज़ी रहनुमा MQM के। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है असद उमर साहब ने जो अभी हाल ही में इस्लामाबाद से MNA इलेक्ट हुए हैं PTI के और वन ऑफ द सेंट्रल लीडर्स हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब जो सूबाई वज़ीर कानून है PMLN के हैं। मैं सबसे पहले अभी शजील मेमन साहब से बात शुरू करता हूँ। शजील, पहली बात तो ये है कि आप लोग पीपल्स पार्टी वाले तो बड़े खुश हैं, आप कहते हैं कि जो होगा अब हमारी तो मलबा हट गया, लोगों ने कहा फेल हो गए, लेकिन सारा मलबा अब चला गया फेडरल गवर्नमेंट में, ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मालिक साहब। मैं समझता हूँ कि ऐसा कतन नहीं है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने सीरियसनेस शो की है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है इस मैटर को। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के आने का मतलब है कि आप लोग नाकाम हो गए, आप लोगों के बिल्कुल हाथ से बात निकल गई। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को आगे बैठना पड़ रहा है इस शहर में। कतन हम नाकाम नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि पिछले 5 साल में भी पूरी कोशिशें हम लोग करते रहे और उसके नतीजे में टारगेट किलिंग शायद ख़त्म ना कर सके हों, लेकिन टारगेट किलर ज़रूर पकड़े हमने, और वही हमारी इन फोर्सेस पे जिस पे हमेशा लोग नुक्ताचीनी करते रहते हैं, उन्हीं फोर्सेस की मदद से हमने टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया और बड़ी तादाद में टारगेट किलर्स गिरफ्तार हुए। कराची क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कौन से गिरफ्तार हुए, कौन से हुए? अगर गिरफ्तार हुए तो पिछले 3 सालों में 7,000 लोग कराची में मरे टारगेट किलिंग वाक़यात में आपकी वॉच के अंदर। अगर ये परफॉर्मेंस है फिर तो अल्लाह ही रहम करे। देखें, कराची में टारगेट किलिंग अभी का इशू नहीं है, कराची में यही टारगेट किलिंग पिछले 25-30 साल से चल रही है। हमारी थोड़ी मेमोरी सबकी वीक होती है, शायद हम अपना प्रीवियस उस हिस्ट्री को भूल जाते हैं। कराची के हालात कभी भी आइडियल नहीं थे। अगर आइडियल थे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कराची में आर्मी एक्शन किया था जब उनकी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, तो वो क्यों किया था? इसीलिए किया था कि उस वक्त भी कराची के हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा थे और ये एक ट्रेंड के तहत जो है कराची में ख़राब हो रहे हैं। इसमें पहले टारगेट किलिंग होती थी, टारगेट किलिंग के नाम नहीं लेते थे, लेकिन बोरीबंद लाशें कराची में बात करेंगे। बाकी दोस्त पहुंच जाएं, ट्रैफिक में फंसे हुए। ये मुझे बताएं रेंजर्स को और क्या पावर्स चाहिए यहाँ पे जो 20 साल से बैठे हुए हैं वो, और नहीं वो बात हुई? देखें, मेरे ख्याल से ये भी इस लास्ट 5 इयर्स में ही इसी टेन्योर में चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने रेंजर्स को पावर्स दिए थे कि डायरेक्टली सेपरेट तौर पे, पहले तो रेंजर्स को हमेशा इमरजेंसी के तौर पर रखा गया था कि कब ज़रूरत पड़े तो रेंजर्स को बुलाया जाए, लेकिन डायरेक्ट पावर्स थे कि वो अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू या जो सिंध गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस के इदारे हैं या फेडरल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस के थ्रू रेंजर्स को फ्री हैंड था, किसी भी जगह पर जाके रेड कर सकते थे, लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे।
اور میں سمجھتا جی رینجرز نے تو کہا کہ آپ سب کے ملیٹنٹ ونگز ہیں، انہوں نے کہا آپ لوگ فطرانہ لیتے رہے ہیں تو مسئلہ ٹھیک تھا، اب ختم ہوئی ہے بات تو اب سارے باہر نکل آئیں۔ دیکھیں آپ پہ بھی انگلی اٹھی ہے، ایم کیو ایم پہ انگلی اٹھی ہے، پیپلز پارٹی پہ انگلی اس لیے نہیں اٹھ سکتی کہ پیپلز پارٹی کا یہ کلچر نہیں ہے، اور آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا یہ کلچر ہوتا تو صرف کراچی میں نہیں ہوتا، پورے پاکستان میں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے، بالکل بہت ضروری ہے کہ کلچر کسی ایک اس وقت ایم کیو ایم بھی یہ کہتی ہے کہ ہمارا کلچر ہوتا تو کہیں اور بھی ہوتا ہے، صرف کراچی میں نہ ہوتا۔ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ تو پورے پاکستان میں ہے نا۔ نہیں، اب تو آپ کا مینڈیٹ سندھ میں ہی رہ گیا، اسی بات شاید باتوں سے رہ گیا، نہیں، پنجاب سے 2 سیٹیں، اب پھر آپ کا پنجاب میں خیبر پختونخوا میں کیا مینڈیٹ ہے آپ کا، باقی کا کیا مینڈیٹ ہے؟ لاسٹ گورنمنٹ تک تو تھا، لاسٹ گورنمنٹ تک تو تھا، لیکن آپ نے کسی اور شہر میں یہ اس طرح کی کمپلینٹ نہیں سنی ہوگی۔ آج بھی پیپلز پارٹی کا خیر یہ نہ ہی کلچر ہے نہ ہی پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ ہے، لیکن رینجرز نے لاسٹ گورنمنٹ میں بھی ٹارگیٹڈ ایکشن کیے، لوگوں کو گرفتار کیا۔ آج بھی جو آپ جس بیان کی بات کر رہے ہیں ڈی جی رینجر صاحب کے فطرانے کی، بالکل فطرانہ کراچی میں لیا جاتا ہے ہر سال، جو ہے وہ رمضان سے پہلے جو ہے، اور ہم نے تو اپنے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ یہ واحد شہر ہے جہاں پہ نان مسلم بھی فطرانہ دیتا ہے۔ خیر وہ تو آپ سے پوچھتے ہیں، ابھی حکومت آپ کی، آپ نے روکنا تھا نا، آپ تو اس طرح گلا کر رہے ہیں جیسے آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، آپ کی حکومت تھی، آپ نے روکنا تھا۔ ہم نے روکا ہے۔ چلیں ذرا باقی دوستوں کو بھی لینے، ہمیں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم رانا السلام۔ صاحب 2 چیزیں ابھی تک 2 باتیں کی آج پرائم منسٹر نے، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جون سا ہے ایکسٹرا آرڈنری میجرز لیں گے، وہ ہم نے کراچی میں 90s میں بھی دیکھا تھا، ملٹری کورٹس آپ نے لگا دیے، پھر آپ کو الٹی پڑ گئی ملٹری کورٹس، رینجرز کی ایکسٹریم پاورز کی۔ لیکن پہلا سوال، کیا نواز شریف صاحب نے اپنا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا دیا اور پیپلز پارٹی والوں کی جان چھڑا دی، خلاصی کر دی؟ اب اگر کوئی فیلئر ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر پہ تو وہ تب آپ کا فیلئر ہو گیا، فیڈرل گورنمنٹ کا ہو گیا۔ دیکھیں مالک صاحب، جو کراچی کا مسئلہ ہے وہ اب جس لیول پہ پہنچ گیا ہے، اب اگر وہ خدا نہ خواستہ اگر فیلئر ہوتا ہے تو وہ فیلئر جو ہے نا وہ اب پھر صرف سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہوگا، وہ سب کا ہی ہوگا۔ تو اس لیے اب اس سے پیچھے رہنا جو ہے وہ قطعی طور پہ نہ وہ حب الوطنی ہے اور نہ ہی کوئی وائز سٹیپ ہوتا۔ تو یہ اب صرف سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی، اے این پی یا ایم کیو ایم یا پی ایم ایل این کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ سب کا معاملہ ہے، اور سب کو ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا اور توجہ دینا پڑے گی۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب بہت بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، پرائم منسٹر نے کہا، آپ کی پارٹی نے کہا، آپ نے لگتا ہے کہ بہت کلیئر ایجنڈا کے ساتھ آئے ہیں، لیکن کنفیوژن اتنی ہے کہ ایک دن پہلے آپ دعوت دیتے ہیں ایم کیو ایم کو، 4 لوگ شور مچاتے ہیں، آپ وہ دعوت واپس کھینچ لیتے ہیں، اور میں وہ پنجابی والی یا مثال دہراؤں گا نہیں، وہ نانی والی برا کیتا پھر اور برا کیتا۔ نہیں وہ بات یہ ہے کہ آپ کلیئر نہیں ہے کہ کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، آپ بڑے فیصلے سن لیں۔ ابھی ایک دعوت نامے پہ شور پڑا ہے تو آپ لوگ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں، کل کو کوئی ایکشن ہوگا اور 50 لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، پھر تو پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، بالکل ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نہیں اس میں مالک صاحب وہ جو نانی والی مثال ہے نا، وہ نانی نے فیصلہ نہیں کیا تھا، وہ اس نے کچھ اور کیا تھا، اس لیے اس کے اوپر یہ بات ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یعنی میری اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات ہوئی نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ اس میٹنگ میں وفاقی کیبنٹ کے علاوہ اگر وہاں پہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں ہوگی، اگر وہاں پہ کسی اور جماعت کی یا اے این پی کی نمائندگی نہیں ہوگی، تو پھر ایم کیو ایم کو نمائندگی دینا فاروق ستار صاحب انتہائی محترم ہیں، اور ان کا ایک مقام ہے نیشنل اور سندھ سیاست میں، تو پھر ان کو جو ہے وہ وہاں پہ نمائندگی دینا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً شاید کوئی اتنا درست جو ہے وہ فیصلہ نہیں تھا، اور اگر کسی فیصلے کے نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہم بالکل آپ سے ایگری کر رہے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ لوگ کنفیوزڈ ہیں تو بڑے فیصلے کے آپ کیا لیں گے؟ اگر آپ کے یہی فیصلے نہیں ہو رہے کہ ایک دن بلاتے ہیں پھر اگلے دن دوسرے کو نہیں بلاتے، پھر 1 on 1 کے لیے بلا لیتے ہیں تو دوسرا انکار کر دیتا ہے۔ نہیں اس میں دیکھیں، نہیں انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے تو بڑے فیصلے آپ کہاں سے کریں گے؟ نہیں اس میں پھنسنے والی بات کوئی نہیں تھی، بات صرف یہ نا کہ اگر پھر فاروق ستار صاحب کو بلایا تو پھر خورشید صاحب کو بھی بلانا چاہیے تھا، پھر جو ہے وہ عثمان یار ولی صاحب کو بھی بلایا جانا چاہیے تھا۔ تو آپ نے بلایا، آپ کی پارٹی نے بلایا؟ نہیں ہوا یہ نا کہ یہ سمجھا گیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ یعنی پیپلز پارٹی کی نمائندگی جو ہے وہ تو چیف منسٹر صاحب کی وجہ سے ہوگی، تو ایم کیو ایم جو ہے اس کی بھی نمائندگی کو جو ہے وہ وہاں پہ انشور کر لیا جائے،
لیکن گورنر صاحب ٹھیک ہے وہ وفاق کے نمائندے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کی نمائندگی بھی وہ کر سکتے ہیں یا انہیں جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو اس لیے یہ اعتراض جو اس فیصلے کے اوپر کیا گیا، یعنی یہ فیصلہ نیک نیتی سے کیا گیا تھا، لیکن جب اس کے اوپر اعتراض آیا تو اعتراض میں وزن تھا، تو پھر اس کو ریوائز کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کراچی کا معاملہ جو ہے یا مسئلہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بہت بڑا ہے. نیک نیتی پہ اسد عمر صاحب کو بھی لے لیں. اسد عمر صاحب، نیک نیتی کی بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے. آپ لوگوں کے کیا ایگوز ہیں؟ پہلے اے پی سی کی بات ہوئی، آپ نے کہا ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک عمران خان کی علیحدہ ملاقات نہیں ہوگی پرائم منسٹر کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ. اب آپ لوگوں کو بلایا تو اب آپ نے آج کی میٹنگ کا بھی بائیکاٹ کیا. آپ سٹیک ہولڈر اب بن گئے ہیں کراچی کے بہت بڑے. تو کیا یہ رویے، اگر یہ رویے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے کہ ہم انہی چیزوں پہ جھگڑ رہے ہیں کہ مجھے 9 بجے انوائٹ کیا تھا کہ 4 بجے کیا تھا، تو بڑے فیصلے کس طرح لیں گی سیاسی جماعتیں؟ مالک، جہاں تک وہ پہلی اے پی سی کا تعلق ہے، یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی آن ایئر کہہ چکا ہوں، اس میں ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. ڈیزگنیٹ بھی ہو گئے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا 12 جولائی کی اے پی سی میں شرکت کرنے کے لیے. انہوں نے پوری پشاور جا کے تیاری بھی کی تھی اس سلسلے میں، تو وہ ایسا نہیں تھا. آج کا مجھے پتہ نہیں، میں تو اسلام آباد میں ہوں، دیہی علاقے میں پھر رہا تھا میں سارا دن، تو مجھے بھی شام کو پتہ چلا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی کنفیوژن تھی. ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ صحیح طریقے سے انویٹیشن نہیں ملا، لیکن میں بالکل سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن کی بات کروں تو میں حتمی طور پہ اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. اچھا، ایک میں کویشچن چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کمرشل بریک مجھے لینا ہے اور میں تمام پارٹیسپینٹ سے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے آج یہ کہا ہے کہ ایکشن ہوگا. یہ تو کلیئر ہوگی یہ بات، ٹارگیٹ ایکشن ہوگا. کیا ایم کیو ایم کا گورنر ہوتے ہوئے صوبے میں کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ فیئر اور ان بائس ایکشن ہوگا کہ اس پہ سوال اٹھیں گے؟ اس بریک کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہمیں بریک میں جوائن کر لیا شاہد سید صاحب نے اور وسیم اختر صاحب نے. بہت شکریہ آپ کا. شاہد سید صاحب، آپ تو آج میٹنگ میں بھی تھے پرائم منسٹر کے. سب نے جا کے اچھی اچھی باتیں کی ہیں، کسی نے کوئی اسپیسیفک نہیں بات کی پرائم منسٹر سے. باہر آپ کے گلے شکوے، نہ کسی نے کوئی نام لیے کرپٹ افسران کون ہے، کیا کرو کیا نہیں. نہیں، بالکل یہ غلط ہے. آپ کو جتنی بھی انفارمیشن ہے جھوٹا ہے. صحیح انفارمیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر نے اس کو سنجیدگی سے لیا اور اس نے خود بولا کہ میں پرائم منسٹر ہوں، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، مجھے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور کراچی کے مسئلے کو آپ لوگوں نے کیا کہا؟ ہم لوگوں نے دیکھو، میں نے خود اپنے جو لفظ ہے میں نے سب سے پہلے معافی مانگا اور معافی کے بعد میں نے بولا کہ اس کی کراچی کو بربادی میں سب سے پہلے سیاستدان بھی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، اس میں علماء بھی شامل ہے، اس میں میڈیا کا بھی شامل ہے اور اس میں ایجنسیز بھی شامل ہے کراچی کو برباد کرنے میں. اور اپنے مفادات کی جنگ ہے، نہ کسی قوم کی جنگ ہے، نہ کسی مسئلہ کی جنگ ہے. اور اس کا میں نے پہ سمبل دیا کہ علاقوں پہ قبضوں کی جنگ ہے، وہ اداروں پہ قبضوں کی جنگ ہے. میڈیا میں بتاتا ہوں، میڈیا نے صرف بریکنگ نیوز چلانے کے لیے آپ نے خبر دینی ہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو. جیسے آج کا دیا تھا، آج ایک اخبار ٹی وی تک چینل تھا، آج تھا شاید، وہ میں 1:20 پہ چلایا کہ شاہد سید گورنر ہاؤس پہنچ گیا، جبکہ میں 2:30 بجے تک گھر پہ ہوں تھا، کھانا کھا رہا تھا. مطلب یہ آپ کی جلدی کیا ہے؟ یہ آپ کی میڈیا والوں کو اتنی بریکنگ نیوز کی جلدی کیا ہے؟ اگلے حقیقت تک پہنچو پھر بولو. یہی معمول. میں نے پھر یہ بھی تعریف بھی کی کہ ولی بابر جیسے نے قربانیاں بھی دی. اسی طریقے سے ہم سے بھی غلطی، لیکن علماء اب شیعہ سنی، کوئی ایک کو کافر کہے، کوئی دوسرا کو کافر کہے. یہاں مسجدوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. اچھا، ایجنسیوں کو بھی میں نے تعریف کی کہ کچھ ایجنسیاں ایسی کہ اس نے رپورٹ نہیں دی اور اس نے صحیح بندہ بھی پکڑوا کے دیا. پولیس کے پاس پھر اس کے لیے گواہ وٹنس نہیں ہوتا ہے. وہ 212 مرڈر کا بندہ 13 ڈی میں بند ہو گیا اور پھر رہا ہو گیا. تو لہٰذا یہ بھی پہاڑی کی بات کر رہے ہیں. پھر نہیں، وہ کامرا بندہ یا کامرا مندہ ایسا کوئی تھا. اچھا، دوسری سب سے بڑی جو میں نے کی کراچی میں ایک اور جو مسئلہ ہے، پی ایس پی اور جو ایس پی ایس انسٹنٹ پروونشل کی ان کے آپس کا جنگ ہے. ایک ایس ایس پی جاتا ہے 5 ایس پی کے خلاف، جھوٹا یا سچا یہ مجھے میرا کام نہیں ہے، لیکن ایف آئی آر کٹواتا ہے. پولیس آپس کی جنگ ختم کر دے، وہ بھی آپس میں لڑ رہا ہے اس شہر میں. پھر دوسری بات جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی وہ شاید کسی کو سمجھ آیا نہیں ہے. میں نے بولا کہ یہاں پہ آئی جی چیف سیکرٹری بات نہیں مانتا ہے چیف منسٹر کی، لہٰذا اگر وہ اس کو نہیں، یہاں تو ایک حکومت کے اندر دوسری حکومت چل رہی ہے، لہٰذا تو اس سے زیادہ میں اور کیا بولوں. اور میں نے حل بھی بتایا، اس کا واحد حل فوجی آپریشن مکمل حل نہیں ہے. فوجی آپریشن عارضی حل ہے، جیسا بلیڈنگ روک لوں اس کے بعد آپریشن ہوگا. لہٰذا اس کا مستقل حل
میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم سب سیاستدان کلمہ پڑھ کے نیتیں صحیح کر کے اس کو صحیح کر رہے ہیں. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, کراچی کا مسئلہ نہیں ہے. اس ملک میں تو لوگ کلمہ پڑھ کے ذبح کر رہے ہیں لوگوں کو, کلمے کو کیوں لا رہے ہیں بیچ میں؟ یار وہ ان سے پوچھا جائے جو ان کے ایمان کا. میرا ایمان تو یہ کہ جب میں کلمہ بولے گا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ پھر ایک بندہ جو انہوں نے 5-6 نام لیے کہ یہ ذمہ دار, اس میں ایک نام یہ مس کر گئے, جوڈیشری بھی برابر کی شریک ہے. اچھا یہ اس کی رائے پہ سے پوچھو. اس کی نیچے لیول جوڈیشری میں کرپشن ہے, سب کچھ ہے, اس کو صحیح کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر اوپر والا پنگے یہ لے گا تو یہ لے سکتا ہے, کیونکہ شرمناک بھی بولتا ہے کچھ بھی. میں نہیں لیتا ہوں, میں نہ خطرناک بولوں گا نہ شرمناک والے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ. اچھا, نہ میں شرمناک بولوں گا, نہ خطرناک بولوں گا, نہ عبرتناک بولوں گا. میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو کام ہے یہ صوبائی گورنمنٹ کا اور پولیس کا کام ہے. پولیس کی مورال کو اونچا کرنے, پولیس کی ریسپیکٹ بڑھانے کے لیے پولیس کے اندر سے کالی بیڑے نکالنا, سفارشی لوگ نکالنا اور سیاسی بھرتیوں کو نکالنا اور ٹرانسپورٹ جو بھی ہے وہ ختم کر کے پولیس کو بین الاقوامی دنیا کی طرح ایک آزاد, خود مختار, انصاف کا ادارہ پہ بنائے تاکہ لوگوں کو کھویا ہوا اعتماد بحال ہو جائے اور امن نہ آئے. پھر میں جو وسیم صاحب یہ بتائیں, یہ ساری باتیں ہوئی. پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم رینجرز کو جو پاور چاہتے ہیں ہم دیں گے, ایکسٹرا آرڈنری میجرز ہم لائیں گے. جو کچھ ممالک کا نام لیے بغیر کہا وہاں پہ میجرز دی, اٹلی وغیرہ میں ہوا. ایف آئی آر کا اختیار کیسے لے گا؟ اسپیشل کورٹس میں کیا اختیارات ہے کہ ایف آئی آر کاٹے گی رینجرز؟ انہوں نے کہا کہ اس میں اگر ہم, جو ابھی میں دیکھ رہا تھا خبر, اس میں انہوں نے یہ بھی شاید کہا کہ ہم اگر اسمبلی میں سے کچھ قانون چینج کرنے پڑے تو وہ بھی کریں گے. ہم کریں گے. تو اگر اسمبلی دیتے تو پھر ایف آئی آر کا بھی آ جاتا. ایف آئی آر رینجرز تو فیل نہیں ہو گئے 20 سال میں. دیکھیں 20 سال کا پرفارمنس جو ہے رینجرز کا اور جو آج حالات ہیں تو میں تو فیل ہی کہوں گا, کیونکہ ریزلٹ زیرو ہے. جہاں تک پاورز دینے کا معاملہ ہے وہ ظاہر ہے قانون سازی ہوگی اس میں, اور اگر قانون سازی نہیں بھی ہوتی تو پھر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ متفق ہوں گے اس پہ, ٹھیک ہے نا, وہ پاورز دیے جائیں گے. اب یہی رینجرز کے ڈی جی نے تو آپ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ ہی ملیٹنٹ ونگز چلا رہے ہیں, آپ ان کو پاورز دیں گے. انہیں اسی رینجرز کو ڈی جیز نے کہا ہے سپریم کورٹ میں کہ آپ لوگوں کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, یو آر پارٹ آف دا پرابلم, اور آپ لوگوں نے سارا گن مچایا. اگر ہم ہی کہہ رہے ہیں ان کو کہ کراچی میں 20 سال سے رہتے ہوئے آپ نے کن کن علاقوں میں جا کے آپریشن کیا ہے, وٹ ایور آپریشن کا لفظ نہیں لیتے آپ, ٹارگٹ آپریشن کیا ہے, کتنے لوگوں کو پکڑا ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اسلحہ بارود نہیں پکڑا ہے, کچھ ایکٹیویٹیز ہیں ان کی جو پازیٹیو ہیں, مگر آپ اگر ہیومن رائٹس کی رپورٹ دیکھ لیں تو اس میں 11% ملبہ ان پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ دے آر آلسو انوالو. جو حالات ہیں اس کڈنیپنگ میں رینسم ہے, اس میں بھتہ بھی ہے, اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہے, بہت ساری چیزیں. تو پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ مالک اب یہ ہے ہم پیچھے نہ جائیں, آگے جائیں. اب جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کوششیں کی ہیں اللہ کاری کامیاب ہوں, اس میں سب مل کے اگر بیٹھ جائیں اور ایک لاہ عمل بنا لیں کہ ڈومین دے دیا جائے کہ یہ پاکٹس ہیں, سیاسی جماعتوں کی طرف نہ جایا جائے, جو کرمنل ایلیمنٹ ہے چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کو پکڑا جائے. اگر آپ پھر ڈائیورٹ کرو گے کسی سیاسی جماعت کی طرف, کسی بھی سیاسی جماعت, اور جیسے آفس پہ ان کے بھی حملے ہوئے, اریسٹ ہوئے, ہمارے آفس پہ اریسٹ کیے گئے. لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز پیٹرونیج دے رہی ہیں تو پھر ایسا نہیں, ایسا مالک دیکھیں, سنیں پلیز سنیں, اس کو سیریس لے لیں, اس کو صرف ٹاک شو نہ بنائیں. دیکھیں میرا آدمی اگر گرفتار ہوتا ہے میرے پارٹی کے آفس سے یا اپنے گھر سے تو وہ کرمنل نہیں ہے. وہ کرمنل اگر ہوتا تو آفس میں نہیں بیٹھا ہوا ہوتا, گھر پہ نہیں ہوتا, ہائیڈنگ میں ہوتا کہیں وہ, ٹھیک ہے. آپ آفس جاتے ہوئے آدمی کو پکڑ رہے ہو, وہ اتنا عام مطلب آسانی سے آفس جا رہا ہے, پارٹ ٹائم چیزیں ساری ہے, تو کوئی ایف آئی آر دلیل نہیں ہے. کیا ایف آئی آر نہیں, دلیل ہے سر, کراچی کے حالات ہم بہتر جانتے ہیں. کیا ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اس کے نام پہ, جس کے نام پہ کوئی ایف آئی آر ہی نہیں کٹی ہوئی, آپ ان کو ٹرک میں بھر بھر کے لے جا رہے ہو. واٹ از دس؟ یہ طریقہ غلط ہے. اگر کوئی کرمنل ہے بالکل اس کو پکڑیں. یہ وسیم صاحب بڑے احترام کے ساتھ یہ دلیل میں بھی نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے کہ اگر کوئی شخص کرائم کر کے واپس گھر میں اگر نہیں آتا ہوگا, کیا کرمنل ضروری تھوڑی کہ سب جو ہے چھپے ہوئے ہوں, صبح کو کرائم کر کے وہ شام کو بھی اپنے ہسٹری ہوتی ہے, ایک مشری اس کی ہسٹری ہوتی ہے تھانے میں. اور ایسے بھی کرمنلز ہیں. سر یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے 2010 کی جو ہوئی تھی, آئی ایس آئی بھی تھی, ایم آئی بھی تھی, آئی بھی تھی, سیولین اسپیشل برانچ بھی تھی, سی آئی ڈی بھی تھی, ٹھیک ہے نا. اس میں تمام پارٹیز کے لوگوں کے نام ہیں, سب کچھ ہے. جب پکڑا تو پھر چھوڑا کیوں؟ یہی تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر اگر دوسری بات انوسنٹ تھے, پھر اس کا مطلب دوسری بات یہ کہ ایف آئی آر میں بھی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی کا کرمنل ریکارڈ اگر نہیں ہے تو وہ کرمنل ہو ہی نہیں سکتا.
اگر سمجھے کہ میں آج سے کرائم کرنا شروع کرتا ہوں, پیپلز پارٹی والے نہیں ایک مالک صاحب ایک People's سیکنڈ, Party مالک کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگوں نے پیرول پہ ایک سیکنڈ, اگر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اگر میں آج سے کرائم کرنا شروع کر دوں اور میرا آج سے پہلے تو میرا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, اس کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے کہ پولیس مجھ پہ کبھی واچ نہیں کر سکتی, اریسٹ نہیں کر شرجیل ایک منٹ سکتی. دیکھیں ہم حالات دیکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں نا. اگر میں آج سے کرائم شروع کرتا ہوں تو ظاہر ہے میری طرف اتنی توجہ نہیں دے گی انٹیلیجنس ایجنسیز یا پولیس, اس کی طرف دے گی جو ٹارگٹ کلنگ کر چکا ہے. جلدی پھر میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے لاہور بھی ایک منٹ, جی جی مجھے ایک منٹ, مجھے پکڑنے پہ اعتراض نہیں ہے. میرے آفس میں اٹھائے, مجھے گھر سے اٹھائے, مجھے مسجد سے پکڑ لے, مگر جب پکڑ لے تو کم سے کم 50 میں سے 30%, 15%, 20% مجھے کریمنل بندے بتائے جو کراچی کے امن کے ناصور ہو, وہ بتائیں گے. اگر میرے 70 بندے پکڑے اور 70 کو صبح شریفانہ طریقے سے چھوڑے کہ نہیں اس میں کچھ نہیں تھا, نہ اس سے کوئی انفارمیشن لی, نہ ان کو رات کو ایسا کوئی معلومات دی کہ تمہارا بھائی کدھر ہے, تمہارا چاچا کدھر ہے, ہوتے ہیں پولیس کرتے ہیں, بھائی کو پکڑتے ہیں اس سے معلومات لینے کے, تو جب کوئی معلومات بھی نہیں لیا اور آپ نے مجھے ایف آئی آر بھی نہیں نامزد کیا اور صبح تم نے مجھے اور سب کے سب چھوڑا, مجھے اس چھوڑنے پہ اعتراض ہے, مجھے پکڑنے پہ اعتراض نہیں ہے. صحیح بات, چھوڑنے پہ اعتراض ہے. اسد عمر صاحب یہ بتائیں, آپ کی پارٹی بھی یہاں سٹیک ہولڈر, آپ خود کراچی سے رہے ہو, جو سیکیورٹی رپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کا سارا مسئلہ بھتے کی جنگ ہے اور لینڈ مافیاز ہیں جن کو پولیٹیکل پارٹیز پیٹرنائز کرتی ہیں. جب باتیں ہم سنتے ہیں ہر کوئی یہ کہتا ہے پکڑ لیں, ہم کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا, سمجھ آتی ہے. ڈی جی رینجرز آ کے کہتا ہے کہ جی یہ چھڑوا لیتے ہیں, دوسرے لوگ کہتے ہیں چھڑوا لیتے ہیں, تو پھر یہ بات چلے گی آگے کیسے؟ یہ مالک جو اصل مسئلہ ہے نا کراچی کا, اس پہ آپ نے اب انگلی رکھ دی ہے. یہ تمام جو وائلنس ہو رہا ہے یہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اس پیسے سے جو کمایا جا رہا ہے کراچی میں ناجائز طریقے سے. اس کے اوپر بیٹلز ہے, اس کے اندر کئی لوگ جو انوالو ہیں, کئی گروہ جو انوالو ہیں, ان کا کوئی سیاسی تعلق نہیں بھی ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا سیاسی تعلق ہے بھی. یہ میں پہلے بھی سوال پوچھ چکا ہوں کہ سیاسی مخالفت تو ہر جگہ ہوتی ہے, میڈیا تنقید ہر جگہ کرتا ہے, جوڈیشل ایکٹیوزم ہر جگہ ہے, لیکن صرف کراچی میں ہی کیوں ہوتا ہے کہ چاہے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہو یا وہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہو یا وہ خود سندھ کا اپنا ہوم منسٹر ہو کہ وہ پریس کانفرنس کر کے بولے کہ ساری سیاسی تنظیم حکومت میں جو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں اور ان کے پاس اسلحہ ہے. تو کچھ تو کراچی کے بارے میں منفرد بات ہے کراچی کی سیاسی صورتحال کے بارے میں جو سارے پاکستان سے اس کو مختلف کرتی ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے میرے خیال میں ہمیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹائم ٹو کال دا بلف, اب سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹارگیٹڈ ایکشن کریں, کوئی بھی کرمنل ہے چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہے, کسی بھی سیاسی تنظیم سے اس کا تعلق ہے, آپ اس پہ ایکشن لیجئے. جب یہ سب موقع مل چکا ہے تو میرے خیال میں اب جو ہے یہ حکومت سندھ اور وفاقی حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز پبلکلی آ کے یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ سپورٹ کرتی ہیں اس ایکشن کو, میں ایک کویسچن چھوڑ کے گیا تھا, کیا آپ کے خیال میں یہی سوال ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کروں گا کہ وہ لوگ تو یہ چینج کر سکتے ہیں, کیا ایم کیو ایم کا گورنر ہوتے ہوئے سندھ کے اندر ایک ان بائسڈ اور انکویسٹنیبل ایکشن ہو سکتا ہے, اور کیا وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو ایک پولیٹیکل پارٹی اگر صرف ہوتی اس میں تنقید کا نشانہ, اور اگر یہ ایکشن صرف ایم کیو ایم کے خلاف ہو رہا ہوتا تو شاید آپ کا سوال زیادہ ریلیونٹ بنتا. لیکن یہ تو نہ صوبائی حکومت کہہ رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, نہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ایکشن جو ہے پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے خلاف ہے. یہ تو تمام وہ لوگ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں, جو وائلنس میں ملوث ہیں, ان کے خلاف ہیں. اور دوسری بات یہ کہ گورنر کے پاس ویسے ہی کوئی, تو آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق پڑنا چاہیے نہیں. یہ میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کروں گا. رانا صاحب, کل ہمارے ہی پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کے خیال میں گورنمنٹ جو گورنر ہے بڑا ضروری ہے کہ کسی ایک سیاسی پارٹی سے نہ ہو, کیونکہ کل کو جب کوئی ایکشن ہوگا اگر کسی کے 2 لوگ چھٹیں گے تو لوگ کہیں گے جی گورنر نے چھڑوا دیے, کسی کا پکڑے گے تو کہیں گے جی اس پارٹی کو پروٹیکشن مل رہی ہے گورنر ہاؤس سے, اور میرے خیال میں نیوٹرل بندہ ہونا چاہیے. کیا آپ کے خیال میں یہ چینج ہونی نہیں چاہیے؟ جب وفاق انوالو ہو رہا ہے تو کیا وفاق کو ایک فریش نمائندہ نہیں رکھنا چاہیے اپنا صوبے میں؟ نہیں, اس طرح سے اگر نیوٹرل کی بات کریں گے تو پھر بعد میں بات ہوگی کہ گورنر کے ساتھ جو ہے وہ چیف منسٹر بھی نیوٹرل ہونا چاہیے. اس میں نیوٹرل کا معاملہ نہیں ہے. اس میں کراچی کے جو حالات ہیں اس میں اے این پی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, میڈیا, باقی دوسری جماعتیں, تحریک انصاف بھی بلا شبہ بیچ میں شامل ہے.
یہ سب لوگ جب تک آن بورڈ نہیں ہوں گے اس ایکشن کے اور وہ اس ایکشن کی بیک پہ نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ وہ ایکشن جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ایکشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اس لیے اب ظاہر ہے پچھلے 20 سال سے تو نہیں کھڑے ہوئے نا. اگر تو پھر 20 سال سے کامیاب بھی اسی لیے نہیں ہوئے. تو نہیں ہے, سب کو یعنی پتا ہے کرمنل گروپ. میرا سوال یہ ہے کہ یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہی بھتے ہیں, یہی سب کچھ ہے, انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, سب کو پتا ہے کون سا گروپ ہے, لیاری میں کس کا گروپ ہے, ملیر میں کس کا گروپ ہے, ڈیفنس میں کس کا گروپ ہے. اگر یہ نہیں کھڑے ہو رہے تو اب کیوں کھڑے ہوں گے؟ تو اس لیے سولوشن آپ کے پاس کیا ہے؟ وفاق اگر آ گیا ہے تو وفاق ان سے ہی پوچھ کے چلنا, تو پھر وفاق کیا کرنے آیا ہے؟ اس میں مالک صاحب اس میں آپ نے بات کی ہے کہ اب فرق کیا ہے. اب سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ جو آپ روز 8 بجے بیٹھتے ہیں اور 1 گھنٹہ پورا جو ہے وہ قوم کو مختلف جو ہے وہ یعنی زاویوں سے اس معاملے کو جو ہے وہ آگاہ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب پوری قوم جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ انداز سے سوچ رہی ہے. اب کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس کے آفس سے یا اس کی پارٹی سے, خواہ گھر سے یا کہیں سے بھی کوئی آدمی پکڑا جائے اور رینجرز یا پولیس جو بھی حکام ہو پکڑنے والے وہ واضح طور پہ بتائیں کہ جی ان لوگوں کا یہ جرم ہے, یہ ثبوت ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی یا وہ پولیٹیکل پرسنالٹی جو ہے وہ اس کو اون کرے. اچھا راج صاحب ایک سوال آپ سے ویری کوئکلی, بریک لینی ہے, پھر باقی صاحب سے بھی پوچھنا ہے. رانا صاحب اگر کسی پارٹی کے ورکرز ملیٹنٹ ایکشن میں پکڑے جائیں, کیا وہ پولیٹیکل پارٹی بین ہونی چاہیے؟ بیکاز جب کوئی بندہ پکڑا جائے گا پولیٹیکل پارٹی کہے گی یہ تو ہمارا آدمی ہے ہی نہیں, جو پکڑا جائے گا وہ ڈسون کر دیں گے, جو نہیں پکڑا جائے گا اون کریں گے. اس میں دیکھیں کہ پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ ٹھیک ہے پارٹی کی ڈائریکشن انسٹرکشن پہ بھی جو ہے وہ کام کرتے ہیں, لیکن کسی کا انڈیویجول فیل بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تو ویریفیکیشن کے بعد یا انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. انڈیویجول ٹارگٹ کلنگ تو نہیں کرتا نا رانا صاحب, ورکر تو جھگڑا کر لیتا ہے, لاٹھی چلاتا ہے, ٹارگٹ کلنگ تو نہیں کرتا انڈیویجول ورکر. تو پھر میرا خیال ہے کہ نہیں, تو پھر بات یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک مینیفیسٹو بنا کے جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلنگ وہ بھی نہیں کروا سکتی. یہ دونوں جو ہے نا, دونوں چیزیں جو ہے یہ انتہا کی بات ہے, یہ ممکن نہیں ہے. جی میں اسی پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس دن مل کر کے ساری پارٹیوں نے ایک تجویز دی کہ اس کے مانیٹرنگ کے لیے ساری سیاسی پارٹیوں کو نہیں, اور چیف منسٹر حکومت وقت بھی ہوگا, اور ساری پارٹیوں کے نمائندے سوشل سوسائٹی اور میڈیا کے لوگ بھی مانیٹر اس کو کریں گے. لہٰذا میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس سے گورنر وزیر اعلیٰ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چیف منسٹر آزاد ہے یہاں نہیں, چیف منسٹر بھی اسی کی ہدایت پہ ہوگا, وہ تو کپتان تاں ہے اور رہے گا جب تک وزیر اعلیٰ ہے. بہت کلیئر ہے اس بات پہ جو گورنر صاحب کی آپ نے بات کی. گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے, اور ہم نے آج بیان بھی دیا ہے, پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا ہے یہ ایم کیو ایم کی طرف سے کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایم کیو ایم. ایم کیو ایم کا وہ ممبر ضرور تھا, اس نے استعفیٰ دیا ہے, آج وہ وفاق کا نمائندہ, اور ہمیں اعتراض ہے کہ اگر وہ اس میں شمولیت کریں گے تو پھر ایم کیو ایم کی اگر وہ ریپرزنٹیشن کرتے ہیں which is wrong. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل آباد کو اب حق نہیں ہے ایم کیو ایم کی ریپرزنٹیشن کرنے کا. دیکھیں ایز فار ایز ہی از گورنر اس میٹنگ میں ایم کیو ایم ریپرزینٹ نہیں کر سکتا, وہ وفاق کا نمائندہ ہے, ایک پارٹی کا آدمی ریپرزینٹ کر سکتا ہے اسے. چلیں مجھے کمرشل بریک لینا, اور آ کے میں نے اسی پہ 2-3 چیزیں پوچھنی ہیں. بہت زیادہ اعتراضات یہ بھی ہوئے, آج پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ بار بار وہی لوگ جن کو رینجرز نے یا دوسروں نے پکڑا بھی تو وہ بار بار آزاد ہو جاتے ہیں بری انویسٹیگیشن سے, بری پروسیکیوشن سے. پھر سوال اٹھتے ہیں کہ جن لوگوں کو, جن گزشتہ حکومتوں نے جن لوگوں کو چھوڑا, کیوں چھوڑا؟ کسی کو پیرول پہ چھوڑا, کسی کو ویسے پولیٹیکل بیس پہ چھوڑا, تو پھر کس کو ذمہ داری ہونی چاہیے اور اس کا کیا آگے مداوع ہوگا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کی پولیٹیکل پارٹیز کی. آپ نے بڑا ایشو اٹھایا تھا شجیل ایک باری کہ جی لوگوں کو چھوڑ دیتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز پہ رول پہ کرتی ہیں جب پولیٹیکل پیٹرنیج کی بات ہوتی ہے, اور آپ نے تب نام نہیں لیا لیکن آپ کا کلیئرلی اشارہ ایم کیو ایم پہ تھا, سو یہی گورنمنٹ پہ تھے, 34-35 لوگ پہ رول پہ واپس آئے. آپ وسیم صاحب اس وقت انٹیریئر کے ڈیل بھی کر رہے تھے. جب آپ لوگ قاتلوں کو, دوسروں کو پیرولز پہ باہر لائیں گے تو پھر کس طرح حالات ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں یہ آسانی سے آپ نے کہہ دیا ایک چینل میں بیٹھ کے کہ قاتلوں کو پیرول پہ باہر لائیں گے. کوئی سوچ سکتا ہے, سنیں, کوئی سوچ سکتا ہے کہ سیاسی جماعت کا ذمہ دار قاتلوں کو
جو پروف ہو چکے ہیں ان کو پیرول پہ باہر لے جائیں. پیرول پہ ایسا نہیں. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ قاتل ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جو پیرول پہ باہر آئے ہیں وہ جو ریکوائرڈ وہ ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ پوری کر کے آئے کورٹس کی. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ بتائیے آپ لوگوں کے الزام ہے. کورٹ کیسے چھوڑ دے گا؟ بالکل کورٹ کیسے چھوڑ دے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کورٹ نے نہیں چھوڑا. میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا. کافی لوگوں پہ 302 کے تحت مقدمات تھے. 302 قتل کا مقدمہ ہوتا ہے جی. اور ان کو 2002 سے شروع ہوا پیرول ان کا. اور اس وقت کے چیف منسٹر اس وقت کے جو ایڈوائزر ہوم کے تھے اور وہ پیرول ان کا ایکسٹینڈ ہوتا رہا اور 5 سال تک رہا. حالانکہ پاکستان کی ہسٹری میں اچھا وہ سارے تھے انڈر ٹرائل. اور میں جو کہتا ہوں کہ مطلب 302 کا ملزم انڈر ٹرائل اور اس کو پیرول 5 سال کا دے دیا جائے یہ لا کسی کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جیسے پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی, پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے وہ سارے پیرول کینسل کیے اور چیف منسٹر نے آرڈر کیے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے. اور ان کے لیے جو ہے پھر لیکن وہ سب کے سب زیر زمین چلے گئے, کوئی ملک سے باہر چلے گئے. لیکن اٹ از اٹ سیلف اٹس اے بگ کرمنل آفینس. اور رائٹنگ میں ساری وہ ساری چیزیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے. اچھا میں اس میں جو کہتا ہوں نا جوڈیشری کی بات کرتا ہوں, وہ سب کے انڈر ٹرائل تھے, کہتا ہوں کہ ٹرائل چل رہے تھے. لیکن 5 سال تک جوڈیشری نے ان کو کیوں نہیں ہیئرنگ پہ بلایا؟ مالک صاحب بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ٹرائل چل رہا ہے اور ایک کیس نہیں ہے, کچھ 40-45 لوگ مطلب تھے, پہلے 20 تھے, پھر 35, پھر 40 تک آ گئے. 40 لوگوں کے اگر مرڈر کے کیسز چل رہے ہیں اور 5 سال تک کسی جوڈیشری نے ان کو ہیئرنگ پہ نہیں بلایا, تو کیا یہ میں اس بات پہ حق بجانب ہوں یا نہیں ہوں کہ جوڈیشری بھی برابر کی انوالو تھی اس میں؟ ایسا کوئی جس نے پیرول لیا اس نے تو ساری کاغذی کارروائی پوری کر کے ہی وہ باہر آیا, جیل توڑ کے تو باہر نہیں آیا. تو باقی پھر جو بھی ادارے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے. میں ذرا اسد عمر سے بھی لے لوں اس کا جواب, رانا صاحب سے پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں. بار بار ہمیں دو ہی جب ہم چیزیں سنتے ہیں اسد, تو سپریم کورٹ کہتی ہے, سپریم کورٹ کی آبزرویشن بھی یہی تھی کہ ملیٹنٹ ونگز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کا پیٹرنیج ہے. ہم جی آئی ٹیز کی رپورٹس دیکھتے ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں. جب ہم ڈی جی رینجرز دیکھتے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رینجرز کو تمام پاورز دیں, پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو یہ سارے ادارے تو جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے اور اتنے سالوں سے ایک پیٹرن سیٹ ہے. میرے 2 سوال ہیں بڑے سمپل. ایک تو یہ کہ اگر یہ ملیٹنٹ ونگز تو ہم اس طرح ثابت کرنا بڑا مشکل ہے, کیا کوئی ایسی تعداد ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں اگر ایک پارٹی سے 5 یا 6 یا 10 آدمی پکڑے جائیں جو ہینس کرائمز میں انوالوڈ ہوں, ٹارگٹ کلنگز میں ہوں, تو وہ بیسز ہو ایک پارٹی کو بین کرنے کی؟ بیکاز کس طرح ہم پولیٹیکل پیٹرنیج توڑیں گے اگر تمام لوگ یہ بول رہے ہیں, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, تمام ایجنسیز کہہ رہی ہیں, تمام, تو پھر کہیں تو سچ ہے. مسئلہ تو سارا بھتے کا اور پولیٹیکل پیٹرنیج کا ہے. دیکھیں مالک, اس کا جو قانونی جواب ہے وہ تو میں نہیں دے سکتا, میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں نہیں بتا سکتا کہ اگر 5 ہوں تو ہو سکتا ہے یا 10 ہوں تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ لنک اسٹیبلشڈ ہو جائے کہ باقاعدہ پولیٹیکل جماعت کی پیٹرنیج کے اندر مسلح ونگ کام کر رہا تھا, تو میرے خیال میں تو وہ بالکل کیس بنتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا. تو ونگ تو ایسے ہی ہوگا نا اسد, اگر ایک جگہ سے ایک ہی پارٹی کے 5-6 لوگ پکڑے جائیں اور ونگ کیا ہوگا, ایسے ہی ونگ نکلے گا. میں وہی تو بول رہا ہوں نا کہ وہ اس کا قانونی جو جواب ہے مجھے نہیں پتا. میں تو صرف یہ بول رہا ہوں کہ وہ 2 پہ ہوتا ہے یا 5 پہ ہوتا ہے یا 10 پہ ہوتا ہے, یہ میں نہیں بتا سکتا. لیکن اور اس میں آپ کو تفریق جو کرنی پڑے گی وہ یہ ہوگی جو میرے خیال میں مختلف کیسز آپ کو کراچی میں نظر آئیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ مسلح کام کرتے تھے, وہ وہاں پہ اپنا یا تو پولیٹیکل آپ کے لیے سپیس کریٹ کرتے ہیں یا وہ بھتہ آپ سے شیئر کرنے کو تیار ہوتے ہیں, تو پولیٹیکل پارٹی نے ان کو پیٹرنیج دے دی. یہ بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہے, بٹ یہ اس سے مختلف ہے کہ باقاعدہ ایک منظم مسلح ونگ بنا کے کوئی پارٹی آپریٹ کر رہی ہو. کراچی میں شاید آپ کو دونوں قسم کی مثالیں نظر آئیں گی. مرنے والے کو کیا فرق پڑتا ہے اسد کے کیوں کس وجہ سے ٹیکنیکل مرا؟ میں ہمارے ساتھ قانون میں سمجھتا ہوں کہ جی اسد, ہاں اسد بولیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مالک کہ آپ جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے اور جو قانونی امپلیکیشن ہے اس کو آپس میں مکس نہ کریں. وہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں, ان کو الگ الگ آپ ڈیل کریں. دونوں اہم ہیں لیکن دونوں کو الگ رکھیں, ان دونوں کو مکس نہ کریں.
ہمارے ساتھ وکیل ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب کوئی طریقہ ہے ثابت کرنے کا کہ ایک ملیٹنٹ ونگ ہے ایک پارٹی کا, کس طرح وہ, اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, جے آئی ٹی کہہ رہی ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کہہ رہی ہے سب, تو یہ کس طرح ہم ثابت کریں گے کہ ایک پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ ہے؟ دیکھیں جو اس وقت ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق تو ٹرائل ہے, کرمنل ٹرائل ہوگا تو اس پہ ہی کوئی چیز جو ہے وہ ثابت ہوگی. محض جو آبزرویشن ہے وہ ثبوت کا درجہ جو ہے وہ نہیں رکھتی. تو یہ تو یعنی اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو الزامات ہی ہیں. سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں اور بعض اداروں کی رپورٹس ہیں یا آبزرویشنز ہیں, لیکن ان آبزرویشنز اور ان رپورٹس میں بھی بعض جگہ پہ جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ یعنی گہرائی سے یا وائزنس سے کام نہیں لیا گیا. جیسے آج سے 2 دن سن لیں 2 دن پہلے جو ہے وہ ایک بات آئی اور اس کے اوپر میڈیا نے بھی بڑا شور مچایا کہ جی وہ پتہ نہیں کتنے ہزار کنٹینر جو ہیں وہ اس طرح سے باہر آ گئے یعنی پورٹ سے. تو اب جب بعد میں سب نے معلوم کیا, آپ نے بھی کیا ہوگا, ہم نے بھی کیا, تو اس میں یعنی جو صرف وزارت پورٹ اینڈ شپنگ ہے وہ اکیلی جو ہے وہ کسی کنٹینر کو وہاں سے نکال ہی نہیں سکتی. تو یہ اس قسم کی جو آبزرویشنز ہیں, اس قسم کے جو الزامات ہیں, دیکھیں اس میں جانے کی بجائے اب آپ آج سے اگلی بات کریں. یہ سارا جی بالکل اس میں جو ہے ہمیں نئی قانون سازی چاہیے یہ ملیٹنٹ ونگز کے ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے. جی نہیں میرا خیال ہے کہ ملیٹنٹ ونگز کی بات نہیں ہے, جو کرمنلز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں نئی قانون سازی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرف شاید آپ بات کریں شاید اس طرف نہیں, دوسری طرف چاہیے کہ یہاں پہ جو وٹنس جو ہے وہ ان کی جو سیفٹی کا قانون ہے وہ چاہیے ہمیں. یہاں پہ فیس لیس کوڈ چاہیے, وٹنس پروٹیکشن جو ہے وہ اس کا کوئی طریقہ کار چاہیے. دنیا میں یہ طریقہ کار چاہ رہا ہوں کہ ہم ایشو کو پھر الجھا رہے ہیں. دیکھیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگ, ٹھیک ہے, جبکہ لشکر جنگوی ٹی ٹی پی کھلے عام بم بلاسٹ کرتے ہیں, مارتے ہیں اور بولتے ہیں ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, وہ اعلان کرتے ہیں ہم نے مارا, یہ بلاسٹ ہم نے کیا, اس کو ہم پکڑ نہیں رہے, وہ کراچی میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگ. میری بات سن لیں, ہم جب ایسے سچویشن میں پھنستے ہیں تو آپ پرائورٹی بناتے ہو, پہلے کس کو دیکھنا ہے, جو آرمز لے کے آ رہا ہے, بمز بنا رہا ہے, ہزاروں لوگوں کو بم بلاسٹ میں مار چکے ہیں وہ لوگ, تو ان کو تو دیکھیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی ملیٹنٹ ہے, غلط آدمی ہے, اس کو بھی پکڑے نا, پہلے مین کام تو کریں, ان کی طرف تو جائیں اللہ کا نام لے کے. میرا موقف اس پہ کلیئر یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی کی سربراہ یا اس کا عہدیدار ملیٹنٹ ونگ کو ہدایت کرے, 1 مارے 2 مارے 3 مارے, اور یہ جب انویسٹیگیشن میں آ جائے گا کہ اس کو پارٹی نے ہدایت دیتی ہے اور یہ مستقل کنٹینیو, ایک نہیں 10 100 50 200 500 مرڈر ہو گئے, 200 مرڈر ہو گئے, اور باقاعدہ اس کو ہدایت کہاں سے ملی, ایک نہیں, اور پھر اس کے شواہد ہوتے ہیں, پھر اس کو ٹیلی فون ریکارڈ ہوتے ہیں, پھر اس میں ایجنسیاں انوالو ہوتی ہیں, پھر ایک پولیس افیسر کے کہنے پہ نہیں ہوگا, کئی سارے شواہد آئیں گے. اور جس پارٹی نے ملیٹنٹ نہیں وہ ہے آلریڈی, جب اگر ملیٹنٹ ونگ جس پارٹی نے رکھ دیا اس کے اوپر بین ہونا چاہیے, وہ سیاسی پارٹی ہو ہی نہیں سکتی. میرے نزدیک جو ملیٹنٹ ونگ رکھتا ہے وہ سیاسی پارٹی ہو ہی نہیں سکتی, اس کو پھر کوئی مافیا نام رکھو. ڈی جی رینجرز آپ کے پاس کوئی فون آتا ہے نا, میری ریکویسٹ ہوگی آپ کے پروگرام کی طرف سے کہ اس کا نام ڈی جی رینجرز پھر اخبار میں دیں, میڈیا پہ دیں کہ وسیم اختر نے مجھے کال کیا ہے آدمی چھڑانے کے لیے. صرف یہ کہہ دینا اور نکل جانا اپنی ذمہ داری سے, میں خلاف ہوں اس کے. آپ لوگ بری الذمہ ہو گئے, اب سارا کچھ نواز شریف صاحب نے اپنے اوپر لے لیا ہے, آپ کا تو فیلئر بھی چھپ گیا اس میں کہ آپ لوگ ناکام ہو گئے, اس لیے وفاق کو آنا پڑا. دیکھیں ہم بالکل بری الزمہ نہیں ہیں, ہم نے کہا کہ ہم نے پچھلے 5 سال بھی جتنے بھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز تھے, اویلیبل فورسز تھیں, ان کے تحت ایکشن کیا ہے, آج بھی کر رہے ہیں. اصل میں ہمیں جو ایک چیز چاہیے, ہم مانتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی ایکشنز ہوئے ہیں, ٹارگیٹ ایکشن جس میں ٹارگیٹ کیس گرفتار ہوئے ہیں, اس میں ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے انفارمیشنز تھیں, پرٹیکولر انفارمیشنز تھیں, انہی انفارمیشنز کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ہمیں اب بھی مزید انفارمیشنز چاہیے, وہ سسٹم جو ہے مزید ہمیں ایکیوریٹ اور پرٹیکولر چاہیے کہ ہمیں یہ ایڈوانس انفارمیشن دی جائے کہ کون کیا کرنے والا ہے, کون سے گروپ ہیں, یہ اسلحہ کہاں سے خرید رہے ہیں, یہ بم کون بنا رہا ہے, بم کس کو بنانا آتا ہے, یہ پورا مٹیریل کہاں جمع ہو رہا ہے, یہ لوگ رہ کہاں رہے ہیں. ہمیں اگر
آپ ایکوریٹ انفارمیشن ہمیں فیڈرل گورنمنٹ دیتی رہے, کیونکہ وہ ویل اکوپڈ ہے. ہم لوگ اتنے ویل اکوپڈ نہیں ہیں. اگر وہ ہمیں وہ انفارمیشن دے تو ہم اس کو 1-2 مہینے میں اس کراچی کی صورتحال کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ پولیس کی میری درخواست ہے کہ میرے پارٹی کے لوگوں کو منہ پہ کپڑا نہ ڈالے, جب بھی پکڑا جائے تو ان کے منہ پہ کپڑا نہ ڈالے, اور پلس اس کے اوپر ایف آئی آر لازمی کاٹے, ان کا جرم مجھے بتایا جائے, ان کو خفیہ نہ رکھے جائے. اس کی وجہ کہ ایسے بے گناہ لوگ اسے بتے لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, لوگ بلیک میل کر رہے ہیں. ای این پی کا جو بھی عہدیدار ان کو چاہیے مجھے فون کرے, میں اس کو گھر سے لاؤں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کا بہت شکریہ. اور کیا چاہیے؟ اگلے 2 دن بھی ہم یہیں سے کراچی سے ہی پروگرام کریں گے, اس پہ بہت وائڈ سبجیکٹ. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر آج کی ڈیبیٹ کے بعد کہ ایک سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا امیج بڑا ہی کلین ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ہی قوانین بنانے اور انہوں نے ہی ہمارے مسائل کا حل نکالنا ہے. اس لیے اگر چاہے ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کریں, چاہے ہم کلینزنگ کریں, یہ ایسے قوانین ہونے چاہیے اور ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پیٹرنیج نہ یہ دے سکیں, نہ ان کی پناہ میں مجرم آ سکیں. تب ہی کریڈیبلٹی ہوگی جمہوریت کی, تبھی ہوگی اگر جمہور نہیں مرے گا. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اباو بورڈ ہو, اور اس چیز کو بڑا ہمیں کلیئر کریں. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ کسی نے ایک انڈیویجول ایکشن کر لیا ہے اور وہ اس کا پارٹی سے تعلق ویسے نہیں ہے, پارٹی نے نہیں کہا, یہ ایک اوور سمپلیفائڈ سچویشن ہے. یہ اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملیٹنٹ ونگ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, اور اگر پارٹی کا کوئی بندہ کسی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی میں ہے تو اس کے انڈیویجول ایکٹ ہونے میں اور پارٹی کے انوالومنٹ میں ڈیفینیشن بڑی صاف ہونی چاہیے, تبھی بات چلے گی. پولیٹیکل پارٹیز کے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.